हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और मैं कुछ आजकल के हालात के मुताबिक सोचकर तो फिर आज हमने जो हम टीवी व्हाट्सएप पर लोगों के साथ कलाम शेयर करते हैं और दुआ करते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग जो है वो मिलकर हमारे साथ हम दुआ करते हैं। तो आज का जो कलाम हमें दिया खुदा ने, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज के कलाम को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम उस पर बात भी करेंगे कि आज के ज़िंदा पाक कलाम में से हमने क्या सीखा, ताकि आप लोग भी इसको सीख सकें आज के ज़िंदा कलाम को। तो मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसका 24 बाब और 3 आयत से लेके 14 आयत तक मैं तिलावत करूँगी। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। इन बातों का होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक़्त लोग तुमको अज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक़्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदुनिया के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, तब सब कौमों के लिए गवाही होगी, तब खात्मा होगा। खुदाम के ज़िंदा और बाबरकत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देख रहे हैं कि शागिर्द जो यीशु के साथ रहते थे, उनको भी ये फ़िक्र थी इस बात की कि हम पूछें यीशु से कि वो वक्त कब आएगा, कैसा वक्त होगा। कैसे उनके ज़हन में तो यही होगा कि जंगें होंगी और बड़ा आपस में तलवारें चलेंगी। तो उन्होंने यीशु को कहा कि हमें बता ये बातें कब होंगी। और यीशु ने उन्हें कहा कि, और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर का निशान क्या होगा, कि कब तू आएगा, उस वक़्त क्या निशान होगा। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है वो बादलों पर आएगा। और ये है कि हमें बाइबल के मुताबिक पता चलता है कि यीशु ने जब आना है तो क्या होना है। तो हमें सीखना भी है मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ हमें कलाम बताता है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, ख़बरदार, कोई तुमको गुमराह ना करे। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी तालीम देने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि उस वक़्त जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को यीशु बनाकर पेश करते हैं। बहुत सारे हमें गुमराह करते हैं, मैं यीशु हूँ, मेरे पर ईमान ले आओ, मैं ये कह रहा हूँ। आज आप देखें दुनिया में
اونلی جیزس والے، یہوہ وٹنس والے، یا پاسٹر بہت سارے ہیں جو صرف ٹنگ پر بلیو کرتے ہیں اور ٹچ اور گرا دینا اور یہ سب کچھ کرنا. تو میرے عزیزو، یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بھی ہم لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. تو خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ خبردار تم کو کوئی گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو اس لیے ہمیں بڑا خبردار رہنا ہے. کوئی ایسا بندہ ہماری زندگی میں آ کے ہمیں گمراہ نہ کر دے. میرے پیچھے آ جاؤ، میں آپ کو صحیح سچی تعلیم دیتا ہوں. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں. بائبل مقدس سب سے اچھا استاد ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں اور خود سمجھیں، کیونکہ آج ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتا رہی ہے. اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے. کلام میں لکھا ہوا ہے. آج ہم سن رہے ہیں کہ ہر طرف لڑائیاں ہو رہی ہیں اور لڑائیوں کی افواہیں سن رہے ہیں. آج ہم جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسیح لوگ بہن بھائی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہو لڑائیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے ان لڑائیوں سے. ہمیں ڈرنا نہیں ہے، نہ خوف کھانا ہے، کیونکہ جب یہ لڑائیاں آئیں گی تو یسوع آئے گا. اگر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو یسوع کیسے آئے گا؟ کیونکہ یسوع کا آنے کا وقت ہی وہ ہوگا جب قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے. تو یہاں پر کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تم گھبرا نہ جانا، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. تو جب کلام کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، تو پھر ہم کیوں ڈریں، کیوں گھبرائیں؟ کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں ہمیں خداوند مضبوط کر رہا ہے کہ ہم جو ہے ہماری زندگیاں جو ہیں ابھی شاید ہم لوگ اور زیادہ 10 سال جی لیں گے، اور 20 سال جی لیں گے، زیادہ 5 سال جی لیں گے، کوئی پتہ نہیں. لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہمیں ان کے لیے فکر مند ہونا ہے، ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. فکر مند تو خدا ہمیں منع کر رہا ہے کہ نہ تم فکر کرنا، نہ گھبرانا، نہ گمراہ ہونا. لیکن ہمیں ان کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر ہم اسی چیپٹر کے 24 چیپٹر کے اگر ہم 42 ورس پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آ جائے. ہمارا خداوند کس دن آ جائے، ہے نا، یسوع کس دن آ جائے. تو ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی ہے اور جاگتے رہنا ہے. تو جاگ ہم اس وقت ہی سکتے ہیں جب ہم جو ہے وہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جاگتے ہیں نا. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بائبل پڑھنی ہے، آئی ڈی پر جانا ہے، دعا کرنی ہے، چرچ جانا ہے. تو میں ابھی آئی ڈی سے فارغ ہوئی تھی، تو ابھی میرے پاس تقریباً 11:15 ہو گئے ہیں، اور لیکن میں جاگ رہی ہوں. اور خداوند کہہ رہا ہے کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آ جائے. ہمارا خداوند کس دن آ جائے. تو اس لیے ہمیں جاگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پیر آئے گا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا. اس لیے تم بھی تیار ہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. تو ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکیں گے جس وقت یسوع آ جائے گا. تو اس لیے ہمیں جو ہے جاگتے رہنا اور دعا کرنا ہے، اور جو ہے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ یسوع کسی وقت بھی آ جائے گا. اور ہمیں دعا کرنی ہے خداوند سے کہ ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے، اگر ان کے وقت میں آئے تو خداوندہ تو انہیں اتنا مضبوط ایمان دینا، خداوندہ تو انہیں اتنا مضبوط کرنا کہ وہ کسی سے گمراہ نہ ہو جائیں. وہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی بابرکت ہوں. ہم آنے والی اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں خدا سے کہ خداوندہ وہ وقت ان کے اوپر آئے تو خداوندہ وہ تیرا انکار نہ کریں، کیونکہ یسوع تو ہی زندہ خدا ہے.
تو ہی ہمارا قادر مطلق ہے۔ مکاشفہ میں آخری باب میں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ تو اگر ہم آج خداوند کی فکر میں ہیں کہ وہ آنے والا ہے جلد، تو ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے۔ جیسے وہ 10 کماریاں جن کے 5 کے کپیوں میں تیل تھا اور 5 کی کپیوں میں تیل ہی نہیں تھا، تو وہ باہر رہ گئی تھی۔ دھلا آیا، دروازہ بند ہو گیا، تو ان کی کپیوں میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ باہر رہ گئیں۔ تو کپیوں میں تیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خدا کا کلام نہیں تھا، ان کے اندر خدا کے کلام کا نور نہیں تھا، وہ نور سے خالی تھی۔ نور یسوع کا کلام ہے، یسوع ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کلام ہے تو ہمارے اندر نور ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم پھر واپس اپنے ٹاپک پہ جائیں گے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بن چال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو آزاد دینے کے لیے پکڑوائیں گے۔ آج ہم روز دیکھتے ہیں، روزانہ یوٹیوب کے اوپر کوئی نہ کوئی مسیح کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں، جو دیکھ کے دل اتنا بے چین ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ یار کیوں اس طرح ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مطلب بے قصوروں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا ان کے ساتھ جو ہے وہ مشکل گھڑی میں ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں جو ہے خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت لوگ تم کو عذاب دیں گے، لوگ جو ہے وہ تم کو پریشانی مشکلات میں ڈالیں گے اور ان کو ماریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ اور پوری دنیا میں مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ تمہیں پکڑوائیں گے اور قتل کریں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ آج ہمیں یسوع کے نام سے ستایا جا رہا ہے، ہم مسیح ہیں تو ہمیں یسوع کے نام سے ستایا جا رہا ہے، اور برتن علیحدہ کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دو تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مسیح کے نام سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، اور مسیح کے نام سے ہی ہمیں جو ہے یہ چیزیں ہمیں دکھ دے رہی ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 5 باب میں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب خداوند کی راست بازی کی وجہ سے لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے مبارک لوگ ہیں۔ ہم خوشی منائیں، ہم غمگین نہ ہوں، ہم خوشی منائیں۔ یہاں بھی خداوند کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہونا، گھبرانا جانا۔ لوگ قومیں ہم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب گمراہ ہو جائیں گے، ٹھوکر کھائیں گے، خداوند کے منکر ہو جائیں گے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ مطلب وہ ایک دوسرے سے عداوت رکھ رہے ہیں، آج پکڑوا رہے ہیں، قتل کروا رہے ہیں، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج بھی بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ رہے ہیں، آج بھی بہت سارے ہم کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹی تعلیم دے کر ادھر ادھر لے جاتے ہیں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور پھر لوگ جو ہے بیچارے وہ ہمارے مسیح لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بالکل صحیح ہے، تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ ہمیں بڑے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے وہ سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے رہنا ہے۔ تو ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے یہ زندگی کا وقت جو ہے گزارنا ہے۔ پھر خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب مشکلاتوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ خداوند سے منکر ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری بیٹیاں بیٹے ہیں جن کو ماں باپ صحیح گھر میں تعلیم نہیں دے پاتے اور استاد اچھے نہیں ملتے، تو جن کو خدا کے کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، یسوع کے بارے میں نہیں پتہ کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے،
ہے یا ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے کتنی کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی ہے۔ جب ہم کاشوا پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے سونے کی سڑکیں ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مکان تیار کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہاں ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس زندگی کے وارث ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے گھبرا کر اور ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بے حد ان کے لیے خطرناک ہے، اور اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا۔ تو خدا ان کے کلام میں آگے لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جو آخر تک برداشت کریں گے وہ نجات پائیں گے اور یسوع کو دیکھیں گے۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے مقدس متی کی انجیل 5 باب میں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، ہمیں پاک دل بننا ہے۔ اور خود لکھا ہوا ہے کہ 13ویں اور 14ویں آیت میں اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ تو گواہی بھی ہوگی جب یسوع آئے گا، تمام قوموں کے لیے گواہی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب یسوع آئے گا تو ساری دنیا کو یسوع نظر آئے گا۔ ساری دنیا کے لیے اس وقت وہ لکھا ہوا ہے نا کہ دانتوں کا پیسنا اور رونا ہوگا۔ جو یسوع کو چھوڑ بیٹھیں گے یا یسوع کو قبول نہیں کریں گے یا یسوع سے دور ہوں گے، کیونکہ جو زندہ ہے وہی دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے، جو زندہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے زندہ یسوع ہی ہے آسمان پر، اس نے آ کے دنیا کو بچانا ہے اور دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوں گے، جو اس کی بھیڑیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ جائیں گی، وہ اچھا چرواہا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔